अस्सलाम वालेकुम। नूर राजपूत के चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे द मीडियम की नेक्स्ट एपिसोड का। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं द मीडियम हस कलम नूर राजपूत एपिसोड 3। वो अपनी नोटबुक पे झुकी होमवर्क कर रही थी। बाहर मौसम साफ था, खिलाफे मामूल उसका मूड भी अच्छा था। हनी अचानक सरगोशी हुई और उसे एक झटका लगा। उसने गर्दन मोड़कर खिड़की की तरफ देखा जिसका पर्दा हिल रहा था। वो अपनी कुर्सी से उठी और बैल्कनी की तरफ बढ़ी। बाहर मौसम एकदम ही अबरालूद हो गया था। स्याह बादल जाने कहाँ से आ गए थे। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। हनी, सरगोशी दोबारा हुई। उसने आंखें खोल कर देखा तो सामने तेज होते अंधेरे में वो नजर आया, दूर खड़ा। जब भी वो आता था मौसम ऐसे ही खराब हो जाता था। लोग सहम से जाते थे। एक वो थी जिसका डर खत्म होता जा रहा था। उसे वो बहुत अपना अपना सा लगने लगा था। जब भी वो आता था मौसम ऐसे ही खराब हो जाता था। लोग सहम से जाते थे। एक वो थी जिसका डर खत्म होता जा रहा था। उसे वो अपना अपना सा लगने लगा था। कौन हो तुम? उसने अटकते हुए पूछा। हनी, उसे पुकारा गया। वो उसे पुकारता था बस, जैसे इस नाम से कुछ जुड़ गया हो उसका। और हनी को उसकी पुकार सुनने की आदत हो गई थी। वो खुली खिड़की में खड़ी थी। एक पल के अंदर वो हनी के पास पहुंच गया था और हनी उसी पल में होश की दुनिया से बेहोशी की दुनिया में कदम रख चुकी थी। भला ऐसे कैसे हो सकता था कि वो आता और हनी होश में रहती? वो था ही कुछ ऐसा, दो दुनियाओं में सफ़र करने वाला, और वो उसे ले गया था। कहाँ? दूसरी दुनिया में। मीरा, कहाँ खो गई हो तुम? सिला ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया। मीरा की रंगत दर्द हो चुकी थी। रेहान ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतना ही बोल पाई। क्यों नहीं कर सकते वो ऐसा? तुमने ही टाइम मांगा था ना, और उन्होंने तुम्हें 4 माह का टाइम दिया। अब वो मंगनी करना चाहते हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? सिला ने अबरू उचकाकर पूछा। और मीरा बिना उसकी बात का जवाब दिए एक झटके से उठी और कमरे से बाहर निकल गई, जबकि सिला उसे पुकारती ही रह गई थी। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। उसका इरादा खुद जाकर रेहान के ताया और ताई को इनकार करने का था। मीरा को यह खबर सुनकर इंतहा का दुख पहुंचा था। रेहान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो बड़बड़ाई थी। अभी वो पहली सीढ़ी पर भी नहीं पहुंची थी कि जोर से ऊपर से आते शख्स से टकराई। अलमीरा का सर बुरी तरह चकरा गया था। मीरा, तुम ठीक हो? रेहान ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, और उसकी बात सुनकर मीरा का दिमाग घूमा। आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है? क्यों मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मीरा ने बिना सोचे समझे जो मुंह में आया बोल दिया। सामने खड़ा रेहान गुंग रह गया। क्या हुआ मीरा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वो ऐसे पूछ रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी नीयत। श्श, प्लीज आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे। रेहान ने उसकी बात काटते हुए कहा। क्यों बोलूं मैं आहिस्ता? हाँ, क्यों? तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? जब्त के बायस मीरा की आंखें और चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, रेहान ने कहते हुए उसका हाथ पकड़ा और मीरा को उसके कमरे की तरफ ले गया। वो नहीं चाहता था कि उन दोनों की गुफ्तगू कोई और सुने। मेरा हाथ छोड़ो, मीरा चिल्लाई, लेकिन रेहान ने उसके कमरे में आने के बाद ही दम लिया और एक झटके से उसका हाथ छोड़ा। अब बोलो जो बोलना है।
وہ آرام سے کہتا ہوا اس کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ دونوں ہاتھوں کو گردن کے نیچے تکیے پر رکھنے کے بعد وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تم؟ میرا نے انگلی اٹھائی۔ دکھ اور غصے کی زیادتی کے باعث اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے کمرے سے نکلو۔ اس کی گہری نظروں سے خائف ہو کر میرا نے بس اتنا ہی کہا اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں جا رہا، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ ٹھیک ہوا۔ اوکے، نہ جاؤ، میں خود ہی چلی جاتی ہوں، میرا نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جاؤ جاؤ، منع کس نے کیا؟ جاؤ اور جا کر نیچے مسکراتے پرسکون چہروں سے ان کی مسکراہٹ چھین لو، ویسے بھی تم یہی کر سکتی ہو۔ ریحان کی بات پر میرا کے دروازے کی طرف بڑھتے قدم جیسے جم گئے۔ جاؤ اور جا کر نیچے موجود اپنی دادوں کی خوشی چھین لو ان سے۔ ریحان کے لہجے میں بلا کا طنز تھا۔ سب کو اپنی خوشی کی پرواہ ہے، کسی کے نزدیک میری خوشی، میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ پلٹی اور جواب دیا۔ ضبط کے باوجود لہجے میں نمی گھل گئی تھی۔ کیا ہے تمہاری خوشی؟ کیا ہے تمہاری مرضی؟ وہ اٹھا اور چل کر اس کے پاس آیا۔ بتاؤ۔ اس کے خاموش رہنے پر ریحان نے دوبارہ پوچھا۔ میری خوشی تم نہیں ہو، میرا نے بنا اٹکے جواب دیا۔ ریحان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ اس کے چہرے کی چمک پل بھر کو مدھم ہوئی تھی۔ اچھا چلو بتاؤ، پھر تمہاری خوشی کیا ہے؟ میرا وعدہ ہے میں تمہیں تمہاری خوشیاں لا کر دوں گا۔ ریحان کی بات پر میرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سرخ ہوتی آنکھوں میں حیرت تھی، لیکن مناظر کے علاوہ۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ریحان نے بات پوری کی اور میرا سر جھکا گئی۔ اسے مناظر کے علاوہ اور کسی کی چاہ نہیں تھی۔ فار گاڈ سیک میرا، حقیقت کی دنیا میں واپس آؤ، بھول جاؤ اس شخص کو جو ہے ہی نہیں۔ ریحان کی بات پر میرا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ جا چکا ہے میرا، 5 سالوں سے۔ کیوں اپنے آپ کو اور اپنے سے جڑے رشتوں کو تکلیف دے رہی ہو؟ آخر کیوں نہیں سمجھتی کہ وہ واپس نہیں آ سکتا؟ مگر میں تم سے شادی نہیں، ٹھیک ہے، نہ کرو مجھ سے شادی، نہ بناؤ مجھ سے کوئی رشتہ، لیکن کسی اور سے تو بناؤ۔ اپنے سے جڑے رشتوں کو سکون دو۔ کبھی سوچا ہے اپنے ممی پاپا کے بارے میں؟ ان پر کیا گزرتی ہوگی جب لوگ تمہیں ایب نارمل کہتے ہیں؟ دادو، کبھی سوچا ہے ان کی بوڑھی آنکھیں تمہیں اپنے گھر میں خوش دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں؟ میں کیوں سوچوں سب کے بارے میں؟ انہیں مجھے میرے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ میرا نے اس کی بات کاٹی۔ ہوش کی دنیا میں آؤ میرا، تم پاگل ہو گئی ہو اور تم سب کو پاگل کر دو گی۔ ریحان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ تمہارے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں۔ پچھلے 5 سالوں سے جتنی اذیت پچھلے 1 سال سے میں نے تمہاری فیملی کی آنکھوں میں دیکھی ہے، اتنی شاید تم نے 5 سالوں میں محسوس نہیں کی۔ دادو ساری رات سو نہیں پاتی۔ کیوں؟ تمہاری وجہ سے۔ کیا مناظر ان کا کچھ نہیں لگتا تھا؟ زینیا آپی دن میں 10 بار مجھے کال کر کے تمہارا پوچھتی ہیں۔ کیا مناظر کا ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا؟ کیا اس کے جانے کا دکھ صرف تمہیں ہی ہے؟ کیا آمنہ پھپھو جن کی آنکھوں میں ہر وقت نمی رہتی ہے، کیا مناظر کے جانے کا دکھ تمہیں ان سے زیادہ ہے؟ وہ ان کا بیٹا تھا میرا، انہوں نے بھی کھویا ہے اسے، لیکن وہ سوگ نہیں مناتی ہر وقت۔ وہ خوش رہ کر اپنے بیٹے کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تم کس دنیا میں جی رہی ہو؟ ہوش کرو میرا۔ وہ جلال کی حالت میں بول رہا ہے اور اسے اس طرح بولتا دیکھ کر میرا حیران رہ گئی تھی۔ تمہیں میں نہیں پسند تو ٹھیک ہے، میں ابھی اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے جاتا ہوں، لیکن تمہیں پھر کسی اور کا ساتھ قبول کرنا پڑے گا، بہت جلد، یہ وعدہ کرو۔ ریحان نے اسے کندھوں سے چھوڑ کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا اور میرا حونق بنی کبھی اسے اور کبھی اس کے پھیلے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جس حقیقت سے اتنے سالوں سے منہ موڑ رہی تھی، ریحان چند پل میں ہی اس حقیقت کو سامنے لے آیا تھا۔
میں یہاں صرف تمہارے لیے نہیں آیا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو مجھے عزیز ہیں۔ بہت سے لوگوں کی امیدیں مجھ سے جڑی ہیں اور میں ان کی امیدوں کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن میرا وعدہ ہے المیرا عثمان، تمہاری مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میرا کو حیرت ہو رہی تھی کہ سامنے کھڑا ہر وقت غیر سنجیدہ رہنے والا شخص اتنا سنجیدہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے سارے الفاظ جیسے دم توڑ گئے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹی اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے ریحان ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ سیٹھ سرمد کی حویلی ایک بار پھر سے سجی تھی۔ حویلی میں موجود سبھی لوگ بہت خوش نظر آ رہے تھے اور اس سے بھی زیادہ حیران۔ دادو تو بار بار دعائیں مانگ رہی تھی کہ کہیں میرا بدل نہ جائے۔ ان سب کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب میرا نے بنا کسی بحث کے ریحان سے منگنی کرنے کی حامی بھر لی تھی، اور ریحان، وہ تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ مان جائے گی، لیکن خلاف توقع وہ مان گئی۔ سب بہت خوش تھے۔ تمہیں پتا ہے میرا، ریحان بھائی بہت خوش تھے، اور دادو، ان کا تو بس پوچھو ہی نہ، جانے کتنی بار انہوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں۔ سلا نے میرا کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود بہت پرجوش نظر آ رہی تھی، البتہ میرا خاموش تھی، پرسکون سی۔ سب کو خوش دیکھ کر اسے سکون مل رہا تھا۔ اسے تیار کرنے کے بعد سلا نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی اور پھر مسکرا دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ماشاءاللہ، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ سلا نے اسے گلے لگایا تو میرا بھی مسکرا دی۔ ارے لڑکیوں، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ نیچے سب انتظار کر رہے ہیں۔ شمسا بھابی، جو کہ سلا کے بھائی احمر کی بیوی تھیں، نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بس آ رہے ہیں بھابی، دیکھیں کیسی لگ رہی ہے المیرا عثمان۔ سلا نے شمسا بھابی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اب چلو فٹافٹ، بہت دیر ہو گئی ہے پہلے ہی۔ شمسا بھابی کے کہنے پر وہ دونوں میرا کو لیے آگے بڑھ گئیں۔ سب نیچے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہنی کو لگ رہا تھا جیسے وہ جنت کی کسی وادی میں آ گئی ہے۔ خوبصورت شفاف بہتی ندی جس کے اندر رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ وہ اس ندی کے کنارے پر پڑے بڑے سے پتھر پر بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اگر یہ خواب تھا تو بہت ہی خوبصورت خواب تھا۔ چاروں طرف رنگ برنگے پھول اور ہریالی۔ وہ نیچر سے بہت قریب تھی، لیکن انگلینڈ جیسے بڑی بڑی عمارتوں والے ملک میں اسے ایسی جگہ کی توقع نہیں تھی۔ وہ حیرت سے ندی کے شفاف پانی کو دیکھ رہی تھی، جس سے ندی کے تہہ میں پڑی ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس سے کچھ فاصلے پر ایک بڑے سے دوسرے پتھر پر وہ بیٹھا تھا۔ کون تھا وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اسے دیکھنے پر وہ مسکرا دیا۔ کیسا لگا یہ سب؟ اس لڑکے نے مسکرا کر مدھم سی آواز میں پوچھا۔ وہی آواز، وہی لہجہ جس سے اسے ہنی بلایا جاتا تھا۔ کون ہو تم؟ ہنی کو پہلی دفعہ سامنے بیٹھے شخص سے خوف محسوس ہوا۔ میرا نام پوچھ رہی ہو یا؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر سے مسکرایا۔ نام، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ میرا پورا نام میر حازم ہے۔ لیکن تم ہو کون؟ وہ حیران ہوئی۔ اسے وہ شخص بہت ہی پراسرار لگا تھا۔ ابھی اتنا ہی کافی ہے، وہ کہہ کر اٹھا اور ایک طرف کو چلنے لگا۔ اے رکو! ہنی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ پھولوں کی وادی تھی، بہت بڑے بڑے پھول۔ ہنی تو حیرت سے ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی جو اسے زمین کے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر پھولوں کی طرف بڑھی اور ایک پھول توڑ لیا بنا کچھ سوچے سمجھے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ جیسے ہی ہنی نے پھول توڑا، عازم کو جھٹکا لگا اور وہ اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا، ہنی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا اور اس کے بعد وہ پھر بے ہوشی کی دنیا میں چلی گئی۔
وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے تھے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی مکمل لگ رہے تھے. ریحان بہت خوش نظر آ رہا تھا جبکہ میرا خاموش تھی. وہ خوش نہیں تھی تو ناخوش بھی نہیں تھی. شکریہ، ریحان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا. پتہ ہے ہم دونوں میں سے کون زیادہ پیارا لگ رہا ہے؟ ریحان کی بات پر میرا نے چونک کر اسے دیکھا. آف کورس میں. وہ کھلے دل سے مسکرایا. تم خود دیکھ لو، یہاں پر موجود کافی لڑکیاں مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں. میرا کے حیرت سے دیکھنے پر ریحان نے معصومیت سے کہا، اور میرا حیران تھی کہ اس شخص کا اصلی روپ کون سا تھا. وہ جو 2 دن پہلے نظر آیا تھا، انتہائی سنجیدہ، یا پھر وہ جس میں وہ ہر وقت رہتا تھا، انتہائی غیر سنجیدہ. المیرا کو اسی حیرت میں گم چھوڑ وہ انگوٹھی پہنا کر اسے خود سے منسوب کر چکا تھا. سیاہ حویلی میں پھر سے بھونچال آیا ہوا تھا. حویلی کے اونچے مینار پر بیٹھا وہ الو غور سے ان چیخوں کو سن رہا تھا، جیسے اس سے کچھ کہا جا رہا ہو، کوئی حکم دیا جا رہا ہو. تھوڑی ہی دیر بعد وہ الو پھڑپھڑاتا ہوا اڑ گیا. مجھے باہر نکالو! چیخوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا تھا. ہنی کی جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر پڑی تھی. ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سو کیسے گئی. وہ تو کھڑکی میں کھڑی تھی جب اسے وہ نظر آیا تھا. اور پھر کیا وہ خواب تھا جو اس نے دیکھا یا حقیقت؟ ہاں، وہ خواب تھا. وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھنے لگی کہ دائیں طرف رکھے پھولوں کو دیکھ کر چونک گئی. وہ وہی پھول تھے جو اس نے توڑے تھے اس عجیب و غریب دنیا سے. پھول دیکھ کر اس کا چھوٹا سا دماغ چکرا گیا. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 15 سال کی وہ لڑکی جتنا اپنے دماغ پر زور ڈالتی تھی اتنا ہی اس کا ذہن الجھ جاتا تھا. تو کیا کہانی سنائی تمہاری مس ونڈر نے اس واقعے کو لے کر؟ دانش نے داؤد سے پوچھا جو کھانے میں مگن تھا. جو بھی سنائی ہو، تم سے مطلب، تم کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہے ہو؟ داؤد نے سکون سے جواب دیا. البتہ اس کا دیا گیا جواب دانش کو جلانے کے لیے کافی تھا. بھائی میں کیوں لوں گا دلچسپی؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو جنرلی پوچھ رہا تھا. دانش نے تپ کر جواب دیا. ہاں تو ٹھیک ہے، جب دلچسپی نہیں تو پوچھو بھی مت. اور ویسے بھی تم سے زیادہ جنرل کون جانتا ہے؟ داؤد نے طنز کیا. جبکہ نائمہ، داؤد کی بہن، حیرت سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی. بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری مس ونڈر، دانش نے جل کر کہا اور اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ اور یہ مس ونڈر کون ہے؟ نائمہ نے دونوں کو یوں لڑتے دیکھا تو پوچھا. پوچھ لو میجر دانش سے کہ کون ہے مس ونڈر، داؤد کہتا ہوا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا. دانش بھائی آپ بتائیں، ویسے تو آپ دونوں لڑتے رہتے ہیں لیکن کسی لڑکی کو لے کر پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں. کون ہے یہ مس ونڈر؟ نائمہ نے اپنا رخ دانش کی طرف کرتے ہوئے کہا. ہے ایک بے وقوف لڑکی جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی، اور داؤد کا دماغ خراب ہو گیا ہے اسے لے کر. استغفر اللہ! او بھائی، کیوں ایسی باتیں کر کے ملیحہ یعنی داؤد کی فیونسی سے میری منگنی توڑوانے کے چکر میں ہو؟ نامیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. داؤد نے دانش کی بات کاٹ کر اپنی صفائی دی اور دانش کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. ملیحہ، وہ زیر لب بڑبڑایا. ایک وہی تھی جس کی دھمکی دے کر داؤد سے کچھ بھی اگلوایا جا سکتا تھا، اور اب وہ یہی کرنے والا تھا. میرا بیڈ پر لیٹی لیمپ کی مدھم روشنی میں ایک کتاب پڑھنے میں مگن تھی. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے ایک عجیب پھڑپھڑاہٹ کی آواز سنائی دی. میرا نے نظر انداز کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنا ذہن کتاب کی طرف لگا دیا. کچھ دیر بعد پھر وہی آواز سنائی دی. اب کی بار وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ونڈو کو دیکھنے لگی جہاں سے آواز آ رہی تھی. نہ جانے کیوں اسے عجیب سے ڈر کا احساس ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا سا الو کھلی کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور گولی کی رفتار سے اڑتا ہوا میرا پر آ جھپٹا.
میرا نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ کتنے ہی پل لگے تھے اسے اپنے حواس بحال کرنے میں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سامنے کھلی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خوفناک پرندہ وہیں سے داخل ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر کھڑکی کو بند کیا۔ اس کا نازک سا دل بے طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کمرے میں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، لیکن جو بھی ہو رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا نے بیڈ پر لیٹنے کے بعد کمبل اوپر لیا اور خود کو اندیکھی چیزوں سے چھپانا چاہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ خوفناک پرندہ ابھی کمرے میں داخل ہوگا اور اس پر جھپٹ پڑے گا۔ یا اللہ، میری مدد کریں۔ بے اختیار ہی الفاظ اس کے منہ سے پھسلے تھے اور کچھ دیر بعد وہ پرسکون ہوتی چلی گئی۔ نیند تھی کہ اس پہ مہربان ہو چکی تھی۔ اس سے پوچھو ملیحہ کہ اس کا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے، دانش نے اپنے سامنے بیٹھی ملیحہ سے کہا، جبکہ داؤد کھا جانے والی نظروں سے دانش کو گھور رہا تھا۔ ایسے مت گھورو، مجھے بتاؤ کیا چکر ہے۔ ملیحہ نے داؤد کو دانش کی جانب گھورتے پایا تو کہا، ایسا کچھ نہیں ہے ملیحہ، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ داؤد نے جلتے دل سے صفائی دی۔ اسے اپنے سامنے بیٹھے میجر دانش تیمور پر انتہا کا غصہ آیا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ٹیبل پر پڑی پلیٹ اٹھا کر دانش کے سر پر دے مارے۔ اچھا، وہ اچھی ہے اور میں کیا ہوں؟ ملیحہ نے تنزن پوچھا، جبکہ دانش تیمور سکون سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ لبوں پر بکھرنے والی دھیمی مسکراہٹ کو اس نے مشکل سے چھپا رکھا تھا۔ او ہو یار، اب میں تمہیں کیا صفائی دوں اپنی؟ تم خود ہی بتا دو اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو۔ داؤد نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے، ہمیں یقین آ جائے گا اگر تم ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دو کہ تم اس سے کتنی بار اور کیوں ملے ہو اور وہ لڑکی کون ہے۔ ملیحہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا دانش بھائی؟ وہ دانش کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، وہی حق ہے تمہارا یہ جاننا کہ تمہارا ہونے والا شوہر کیا کرتا پھرتا ہے، اور اگر داؤد سب سچ بتا دے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ملیحہ، مجھے اپنے بھائی پر پورا بھروسہ ہے، یہ ایسا ویسا کام نہیں کرے گا۔ مجھے لگتا ہے وہ لڑکی بس اس کی اچھی دوست ہے۔ کیوں داؤد، ٹھیک کہا نا میں نے؟ اور دانش کی بات سن کر داؤد کا دل کیا کہ وہ پلیٹ اٹھا کر دانش کے نہیں بلکہ اپنے ہی سر پر مار لے۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے میجر دانش تیمور سے پنگا کیوں لیا، اور اس نے پنگا لیا ہی کب تھا؟ وہ تو بس اسے اپنی مس ونڈر کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ بتاتا ہوں، داؤد نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، اور پھر اگلے 10 منٹ میں وہ مس ونڈر کے بارے میں جتنا جانتا تھا سب دانش کو بتا دیا۔ البتہ ملیحہ اپنے فون میں مصروف تھی۔ اسے داؤد پر پورا بھروسہ تھا، وہ تو صرف دانش کے کہنے پر وہاں آئی تھی۔ اور دانش مسکراہٹ چھپائے سنجیدہ تاثرات لیے جلے کٹے لہجے میں بولتے داؤد کو سن رہا تھا۔ اوکے، میں چلتی ہوں، مما کی کال ہے۔ اچھا داؤد، سوری اگر برا لگا، لیکن مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، شام کو ملتے ہیں۔ ملیحہ اٹھتے ہوئے مسکرائی اور داؤد کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ ان دو لوگوں کا کیا کرے جو اس کے بہت اپنے تھے لیکن سلوک دشمنوں والا کرتے تھے۔ وہ دونوں کو بائے کہتی ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد داؤد کی شکل دیکھ کر دانش کا ضبط کیا ہوا قہقہہ ایک دم بلند ہوا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، داؤد جلے کٹے لہجے میں دانش سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بات تو سنو داؤد، دانش اس کے پیچھے بھاگا۔ واپس جاؤ، بل ادا کرو پہلے، بعد میں میرے منہ لگنا، داؤد نے ایک دم رکتے ہوئے کہا، اور دانش سر پر ہاتھ مارتا ویٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور آمنہ بیگم یعنی المیرا کی امی اندر آئیں۔ وہ المیرا کی منگنی پر انڈیا آئی تھیں۔ المیرا کو گہری نیند میں سوتے دیکھ کر انہیں تھوڑا سکون ملا، جانے کہ ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ جا کر میرا کو دیکھیں۔
اللہ میری بچی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ المیرا کے پاس بیٹھتے ہوئے انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کیا اور دعا کی۔ بہت عرصے بعد انہوں نے میرا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی، جو ریحان کی باتوں کی وجہ سے ابھری تھی۔ وہ ریحان کی بہت شکر گزار تھیں کہ وہ اس کی بیٹی کو دوبارہ زندگی کی طرف واپس لا رہا تھا۔ فجر کی اذان تک وہ میرا کے پاس ہی بیٹھی رہیں اور پھر اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ سیٹھ سرمد کی پوری فیملی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر کھڑی تھی۔ سلا اور میرا دونوں انگلینڈ جا رہی تھیں۔ گھر کے سبھی افراد انہیں سی آف کرنے آئے تھے۔ پتہ نہیں یہ ریحان بھائی کہاں رہ گئے ہیں، فلائٹ میں بس 15 منٹ ہی باقی ہیں۔ سلا انگلینڈ جانے کے لیے کچھ زیادہ ہی پرجوش تھی۔ دھیان سے رہنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ آمنہ بیگم نم ہوتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو نصیحتیں کر رہی تھیں۔ میرا کی بھی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر آمنہ بیگم کو گلے لگایا۔ ہیلو لیڈیز، او ہو یہاں تو بہت ہی ایموشنل سین چل رہا ہے۔ اچانک ہی ریحان کی آواز گونجی۔ میرا نے پلٹ کر دیکھا تو وہ خوبصورت سا بوکے لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ مدر ان لا؟ وہ آمنہ بیگم کی طرف بڑھا۔ یہ خوبصورت سے پھول آپ کے لیے۔ ریحان نے بوکے آمنہ بیگم کی طرف بڑھایا۔ وہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ پھول آپ کے لیے ہی ہیں۔ آپ کی بیٹی کو تو ان کی ضرورت نہیں۔ ریحان نے ان کے حیران ہونے پر جواب دیا، جبکہ میرا کے چہرے پر مسکراہٹ اگلی۔ وہ ایسا ہی تھا۔ کیوں؟ میری بیٹی کو ضرورت کیوں نہیں ان کی؟ آمنہ بیگم نے اچنبھے سے پوچھا۔ وہ خود پھولوں جیسی ہے مدر ان لا، ریحان نے آہستہ سے آمنہ بیگم سے کہا اور وہ مسکرا دیں۔ البتہ میرا سن نہیں پائی تھی کہ اس نے کیا کہا۔ آنٹی بات سنیں۔ دور کھڑی سلا نے آمنہ بیگم کو پکارا اور پھر اشارے سے انہیں کچھ سمجھایا۔ اوہ اچھا، وہ سمجھتے ہوئے ان کی طرف بڑھ گئیں۔ پیچھے وہ دونوں رہ گئے تھے، ریحان اور المیرا۔ کیسی ہو؟ وہ اب میرا کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہوں، میرا نے 2 لفظی جواب دیا۔ وہ پھول واقعی آنٹی کے لیے تھے کہ انہی کی وجہ سے آج تم میری زندگی میں ہو۔ البتہ تمہارے لیے بھی کچھ لایا ہوں۔ ریحان نے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور پھر ایک مخملی سی ڈبیا باہر نکالی۔ خوبصورت سی نازک ریسٹ واچ۔ میرا نے الجھن بھری نگاہوں سے ریحان کی طرف دیکھا۔ جب بھی تم وقت دیکھو گی تمہیں ریحان یاد آئے گا، ریحان نے کہتے ہوئے وہ واچ اسے پہنائی۔ اور ہمیشہ ریحان ہی یاد آئے گا، یہ ریحان کا وعدہ ہے۔ جانے اس شخص کو خود پر اتنا بھروسہ کیوں ہے؟ میرا نے دل میں سوچا۔ میں بہت جلد انگلینڈ آؤں گا۔ یہ نہیں کہوں گا کہ اپنا خیال رکھنا، بس اتنا کہوں گا کہ میری المیرا کا بہت سا دھیان رکھنا۔ المیرا میری ہے اور اس کا خیال رکھنا تم پر فرض ہے۔ وہ میرا کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لفظوں کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے میرا نگاہیں جھکا گئی تھی، جبکہ ریحان ہلکے سے مسکرا دیا۔ دور کہیں دھند میں لپٹی قسمت کھڑی نم آنکھیں لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ریحان کی محبت جیت پائے گی؟ قسمت نے تقدیر سے سوال کیا اور وقت خاموش رہا۔ ایک قصہ اڑتے پتوں کا جو سبز رتوں میں خاک ہوئے، ایک نوحہ شہد کے چھتوں کا جو فصل گل میں راکھ ہوئے، کچھ باتیں ایسے رشتوں کی جو بیچ نگر میں ٹوٹ گئے، کچھ یادیں ایسے ہاتھوں کی جو بیچ بھنور میں چھوٹ گئے۔ تم دشت طلب میں ٹھہر گئے، ہم قریہ جاں کے پاس گئے، یہ بازی جان کی بازی ہے، تم جیت گئے ہم ہار گئے۔ وہ کچھ ضروری شاپنگ کے لیے مارکیٹ آئی تھی اور اب تیزی سے واپسی کے لیے قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک دائیں طرف سے آتی لڑکی سے ٹکرا گئی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، اس لڑکی نے معذرت کی۔ اٹس اوکے۔ ہائنہ نے جھک کر نیچے گرا بیگ اٹھایا اور ساتھ ہی لڑکی کا موبائل بھی جو ٹکراؤ کے باعث نیچے گر گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے موبائل کو چھوا اسے ایک جھٹکا لگا۔ ہیلو نائمہ، کہاں ہو تم؟
میں پارکنگ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ موبائل سے آواز ابھر رہی تھی۔ ہائنا گیلانی نے پھٹی پھٹی نظروں سے موبائل اور پھر اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل لیا اور آگے بڑھ گئی۔ چند ہی سیکنڈز میں مس ونڈر کو ایک جھٹکا لگا اور وہ اس لڑکی کے پیچھے بھاگی۔ ایکسکیوز می، بات سنیں پلیز، وہ اسے پکار رہی تھی۔ جی؟ وہ رکی جبکہ چہرے پہ الجھن پھیلی تھی۔ آپ کا نام؟ نائمہ، سامنے کھڑی لڑکی نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ آپ پلیز جس راستے سے گھر جا رہی ہیں اس سے مت جائیں، مس ونڈر نے سامنے کھڑی لڑکی سے کہا جو حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز نائمہ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مس ونڈر نے نائمہ کی منت کی۔ ہیلو نائمہ، تم سن رہی ہو نا؟ باہر ٹیکسی کھڑی ہے، اس میں بیٹھ جانا، مجھے ارجنٹ کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ موبائل فون سے آواز ابھر رہی تھی۔ جی دانش بھائی، آپ جائیں، میں مینج کر لوں گی، نائمہ نے جواب دیا۔ آپ کون ہیں؟ نائمہ نے مس ونڈر سے پوچھا۔ مجھے چھوڑیں پلیز، آپ اس ٹیکسی میں گھر نہیں جائیں گی، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ نائمہ کو لگا کہ وہ لڑکی پاگل ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ پلیز، مس ونڈر نے جیسے منت کی۔ نائمہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ لیٹ ہو رہی تھی اس لیے الجھے الجھے سے انداز میں باہر کی جانب بڑھ گئی۔ شام 6:30 بجے ایک ٹیکسی حادثے کا شکار ہو گئی۔ ٹیکسی میں موجود ڈرائیور اور ایک لڑکی جو کہ پیسنجر تھی، دونوں موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر تیزی سے چلتی انگلیاں اچانک کانپی۔ میجر دانش تیمور نے جھٹکے سے ٹی وی کی طرف دیکھا جس میں نیوز چل رہی تھی۔ یہ تو وہی ٹیکسی ہے جس میں نائمہ گھر گئی تھی، میجر دانش بڑبڑاتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھا۔ اس نے ٹیکسی کا نمبر دیکھ لیا تھا، اب وہ نائمہ کو کال کر رہا تھا جس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ شٹ! وہ چلایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بے چینی سی اس کی رگوں پہ میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کی واحد فیملی داؤد اور نائمہ ہی تھے، دونوں سے بہن بھائیوں والا رشتہ تھا۔ 5 منٹ کے اندر وہ سائٹ پر پہنچ چکا تھا جہاں داؤد پہلے ہی ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ داؤد، سب ٹھیک ہے نا؟ دانش نے بے چینی سے داؤد سے پوچھا۔ دونوں موقع پہ دم توڑ گئے، داؤد نے مصروفانہ انداز میں جواب دیا۔ وہ نائمہ کدھر ہے؟ ایک پولیس افسر ہونے کے باوجود بھی دانش کے حواس جیسے کام نہیں کر رہے تھے۔ کیا ہوا نائمہ کو؟ داؤد نے چونک کر پوچھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں داؤد، جو لڑکی مری ہے وہ کون ہے؟ دانش ایک دم چلایا۔ پتہ نہیں، ابھی کوئی وینیسا نام کی لڑکی تھی، اب نہیں رہی، اور نائمہ تو گھر ہے، کچھ دیر پہلے میں نے اسے گھر ڈراپ کیا تھا۔ داؤد کی بات سن کر دانش نے شکر ادا کیا۔ اس کا اٹکا سانس بحال ہوا تھا۔ وہ دراصل میں نے اسے اس ٹیکسی میں گھر جانے کا کہا تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو۔ دانش کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ جانتا ہوں، شکریہ ادا کرو جا کر اس لڑکی کا جسے تم ڈرامہ کہتے ہو۔ اگر آج وہ نہ ہوتی تو نائمہ نہ ہوتی۔ داؤد کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ دانش چونک سا گیا۔ کس کی بات کر رہے ہو تم داؤد؟ دانش نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ وہی ہائنا گیلانی، مس ونڈر، داؤد نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا، اور دانش حیران و پریشان سا رہ گیا تھا۔ گاڑی ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے جا کر رکی تھی۔ ایک بڑا سا محل جو اپنی مثال آپ تھا، پوری شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ واو، اٹس سو بیوٹیفل زینیا آپی، سلا نے گاڑی سے اترنے کے بعد محل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زینیا آپی اس محل کی کیئر ٹیکر تھیں۔ محل کے باہر ایک خاموشی سی چھائی تھی۔ یہ جتنا باہر سے خوبصورت دکھتا ہے نا، اندر سے اس سے بھی زیادہ کمال کا ہے، زینیا آپی نے جواب دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بڑبڑائی۔ کیا مطلب میرا؟ کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ زینیا آپی نے میرا سے پوچھا جو کھوئے کھوئے سے انداز میں محل کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت محل اتنا خاموش اور اتنا اداس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر بول رہی تھی۔ اس کی نظریں میناروں والے عالی شان محل پر جمی تھیں۔
جس کی تعمیر سیاہ پتھروں سے کی گئی تھی۔ بالکل بھی خاموشی نہیں ہے یہاں پر میرا، انفیکٹ ایک فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے آج کل، وہ لوگ شوٹنگ کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، تم دیکھنا رات کو یہاں پر کتنی رونق ہوگی۔ زینیا آپی نے گاڑی سے سامان نکالتے ہوئے کہا اور پھر آگے بڑھ کر گیٹ کھولا۔ جانے یہ گارڈ کہاں چلا گیا ہے، اسے پتا بھی تھا ہم جلدی آ جائیں گے، پھر بھی گیٹ پر موجود نہیں۔ تم لوگ اندر چلو، میں کسی سے کہہ کر سامان اندر رکھواتی ہوں، زینیا آپی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر فراٹے بھرتی اسے اندر لے گئیں۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ واپس آئی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ میرا ابھی تک وہیں کھڑی تھی، ایک بت بنی، محل کو تکتی ہوئی۔ المیرا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اندر آ جاؤ، زینیا آپی نے اسے آواز دی اور میرا جیسے کسی طلسم سے چونک کر باہر نکلی اور پھر وہ سر جھٹک کر محل کا گیٹ پار کر گئی، جہاں وسیع و عریض لان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نہیں دانش بھائی، وہ میں تو اسی ٹیکسی میں گھر آنے والی تھی کہ اچانک وہ لڑکی جس سے میں ٹکرائی تھی میرے پیچھے آ گئی اور مجھے کہنے لگی اس ٹیکسی میں گھر مت جانا۔ نائمہ گھبرائی سی اپنے سامنے بیٹھے دانش کو بتا رہی تھی۔ کیا کہا تھا اس لڑکی نے تمہیں؟ میجر دانش تیمور کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی تھی۔ یہی کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، اپنا راستہ بدل لو، وغیرہ وغیرہ۔ اتنا سننے کے بعد دانش ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ وہ اب داؤد سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی، تم نے اچھا کیا جو مجھے فون کر کے بتا دیا اور میں تمہیں لے آیا۔ اب سو جاؤ، شاباش، صبح بات ہوگی۔ داؤد بھی اسے تسلی دے کر چلا گیا، جبکہ پیچھے نائمہ مس ونڈر کے بارے میں سوچ رہی تھی اور دانش، آفیسر دانش تیمور، وہ فل اسپیڈ سے گاڑی چلاتا مس ونڈر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے سرد و جامع تاثرات سے کوئی بھی اس کے دماغ میں چلنے والی سوچ کا پتہ نہیں لگا سکتا تھا، اور دانش، آفیسر دانش تیمور، وہ فل اسپیڈ سے گاڑی چلاتا مس ونڈر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے سرد و جامع تاثرات سے کوئی بھی اس کے دماغ میں چلنے والی سوچ کا پتہ نہیں لگا سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مس ونڈر کے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ 5ویں فلور پر موجود وہ اپارٹمنٹ جانے اپنے اندر کیسی خاصیت رکھتا تھا کہ میجر دانش کو آج پھر یہاں آ کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد وہ بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا۔ میرا اور سیلا دونوں ہی سفر کے بعد تھکی ہوئی تھیں، اس لیے میرا تو آتے ہی سو گئی تھی، البتہ سیلا نے کافی حد تک محل کا جائزہ لے لیا تھا۔ دیواروں پر لگی خوبصورت بیش قیمتی تصویریں، جانوروں کے سر، سیڑھیوں پر رکھی گئی بیش قیمتی مورتیاں، محل کی ہر چیز سراہے جانے کے قابل تھی۔ میرا گہری نیند میں تھی کہ اچانک وہ ایک تیز سی آواز پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اٹھنے کے بعد میرا نے آس پاس دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، البتہ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس کا پٹ زور زور سے ہل رہا تھا۔ اوہ، لگتا ہے باہر بہت تیز ہوا چل رہی ہے، میرا سوچتے ہوئے اٹھی اور کھڑکی کی طرف بڑھی۔ باہر شام نے اپنے سنہری پر پھیلائے اور لندن میں ایک فسوں خیز وقت نے کروٹ لی۔ کھڑکی کا پٹ بند کرتے ہوئے میرا کی نظر باہر کی طرف اٹھی اور اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ، جو اب سردی کی شدت کے باعث اجڑا اجڑا سا لگ رہا تھا۔ پودوں کے سارے پتے جھڑ چکے تھے اور وہاں کافی خاموشی چھائی تھی۔ میرا جانے کس ٹرانس کے زیر اثر اسے دیکھتی رہی۔ وہ باغ کو دیکھنے میں اتنا مگن تھی کہ اس نے غور ہی نہیں کیا کہ باہر ہوا نہیں چل رہی تھی۔ اس محل میں اتنی اداسی، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وہ ہلکا سا بڑبڑائی اور پھر کھڑکی بند کرنے کے بعد وہ بیٹھ کے ایک طرف بڑی شال اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ اچانک اس کی نظر دروازے کے پاس رکھے ٹیبل پر پڑی، جس پر وہ نازک سی ریسٹ واچ جگمگ کر رہی تھی، جو اسے ریحان نے آتے ہوئے دی اور اس نے جہاز میں ہی اتار دی تھی۔ جب بھی تم وقت دیکھو گی تو تمہیں ریحان یاد آئے گا۔ ریحان کے جملے اس کے ذہن میں گونجے، لیکن جانے کیوں وہ واچ اٹھائے بنا ہی باہر نکل گئی۔
تو اس موڈ پر ہم روکتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو. مزید جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا. اینڈ ڈونٹ forget ٹو لائک دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل. اللہ حافظ.